अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 16, बाब नंबर 8, मौसम बहार। सुल्तान और सुल्ताना की दास्तान काफ़ी मुनफरिद है। हर मौके पर एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे पर हमेशा एतमाद करना काफ़ी मुनफरिद है। एक दूसरे का राजदार बनना और एक दूसरे की खुशी में खुश और दुख में दुखी होना काफ़ी मुनफरिद है। अपनी खुशी इस रिश्ते में ढूंढने की बजाय अपने अंदर की खुशी इस रिश्ते में उंडेलना काफ़ी मुनफरिद है। एक दूसरे का एहतराम करना और एक दूसरे की कदर करना बेशक काफ़ी मुनफरिद है। बकलम निगाह राहील। रात की तारीकी में अब गहरी नीलाहट शामिल हो गई थी। कुछ ही देर बाद इस्तांबुल की मस्जिद के स्पीकर्स फजर की अजान से गूंजने वाले थे। हल्की सी खुली खिड़की जिनको स्याह पर्दों ने ढका हुआ था, में से हल्की ठंडी हवा पूरे कमरे में फैलकर सरगोशी कर रही थी। ये सरगोशी रात में अपने साथ मोहब्बत, अमन, सुकून और हमेशा साथ निभाने का वादा कर रही थी। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के बराबर में बेड के क्राउन के साथ टेक लगाए बैठे थे। नैना, जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। उसने एक छोटा सा वक्फ़ा लिया। वो उस वक्त सफ़ेद रंग की शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे और सफ़ेद रंग के ट्राउज़र्स में मलबूस था। मैं चाहता हूँ कि हम इस सफ़र को शुरू करने से पहले कुछ बातें तय कर लें, बुर्राक ने नरमी से कहा। जैसे? उसने ज़रा से अब्रू उचकाए। वो उस वक्त सुर्ख रंग के नाइट गाउन में मलबूस थी, स्याह बाल एक तरफ को किए हुए। वो बेहद खुश दिख रही थी। हम दोनों का काम बहुत ही चैलेंजिंग है। तुम एक सहाफ़ी हो और मैं एक फ़ौजी अफसर। हमारा काम हमारे मुल्क के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनेंगे और ना ही एक दूसरे की राह में रुकावट बनेंगे। वो कह रहा था तो नैना उसे गौर से सुन रही थी। हम एक दूसरे को मुकम्मल आज़ादी देंगे। उसने अपनी बात मुकम्मल की। उसने धीरे से इस में सर हिलाया। तासुरात ये जाहिर कर रहे थे कि वो उसकी हर बात से 100% मुत्तफ़िक़ थी। मुझे ही सुनकर खुशी हुई है बुर्राक, मैं भी यही कहना चाहती थी। वो मुस्कुराई। बुर्राक ने नरमी से उसका हाथ थामा। अच्छा, अब तुम बताओ। उसने चंद लम्हे बाद कहा तो उसने नासमझी का इजहार किया। क्या? उसने पूछा। कोई भी ऐसी बात जो तुम हमारे रिश्ते के मुताल्लिक़ कहना चाहो। उसने मुस्कुराकर पुरसोच अंदाज में उसे देखा। उसके स्याह रेशमी बाल खुले थे। जुल्फ़ों की हल्की सी लहर बार बार उसके चेहरे के इर्द गिर्द लहरा रही थी, जिसे वो बार बार पीछे धकेल रही थी। ये मंज़र सुल्तान के लिए काफ़ी दिलफरेब था। और तो और ये मंज़र उसकी नीली आंखों में समा गया था। ज़रूर, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। वो थोड़ा संजीदा हुई। ठीक है, पूछो। उसने इस बात में सर हिला दिया। मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है? उसने पूछा तो सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट मज़ीद बढ़ी। चंद लम्हे उसने उसे गौर से देखा, जैसे वो बहुत कुछ सोच रहा हो और उससे कुछ कहना चाह रहा हो। एतमाद और एहतराम। उसने अपने जहन में चलने वाली तमाम बातों को इन 2 अल्फाज में क़ैद कर दिया। बिल्कुल सही। सुल्ताना मुस्कुराई। उसे अपने सुल्तान का जवाब सुनकर बेहद खुशी हुई थी। चंद लम्हे बाद वो अपने रेशमी बालों का एक जूड़ा बनाने लगी। ये देखकर बुर्राक के चेहरे पर कुछ नागवारी के तासुरात उभरे। उसने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा। वो ठिठक गई और उसने नासमझी से अब्रू उचका कर देखा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर उसके बाल जो अभी एक ढीले से बन में बंधे हुए थे, उन्हें वापस अपनी पुरानी हालत में कर दिया। वो उसका चेहरा गौर से देखती रह गई। वो नाकाम हो गई थी। सुल्तान ने उसे नाकाम कर दिया था, लेकिन नाकामी पर उसे अफसोस ना था। बुर्राक, हम दोनों का काम ऐसा है जिसमें सब कुछ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। चंद लम्हे बाद उसने कहा। यानी हमें नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए।
اس لیے ہم نے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے احسن انداز میں اپنے فرائض انجام دینے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور ایک دوسرے پر کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ اس نے مزید کہا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ اے وقت، جیسا تم کہو، اور کوئی حکم؟ اس نے سر کو خم دیتے ہوئے پوچھا تو وہ یکدم ہنس پڑی۔ ہر طرف شاہانہ چمک آج کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہی تھی۔ روشن کیسے نہ ہوتی؟ سلطان اور سلطانہ کے دل میں اتنی روشنی چھائی تھی تو اس شاہانہ چمک کو بھی ان کا مقابلہ کرنا تھا نا۔ نینا، تم میں بہت سی خاص باتیں ہیں، اپنے بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے اس نے اب کی بار کچھ سنجیدگی سے کہا۔ چند لمحے پہلے ہی نینا تکیے پر سر رکھ کر سکون سے لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی یہ بات سنتے ہی وہ آہستگی سے اٹھی، جیسے وہ اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن تم خاص نہیں ہو، اور اس کی اس بات پر نینا ایک دم حیران ہوئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو شخص اس کے لیے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس نے ایک دم ہی اسے عام بنا ڈالا۔ اس کے علاوہ وہ شخص اسے پہلے ہی یہ بتا چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا خاص سمجھتا ہے۔ یہ بات اسے مزید کھٹک رہی تھی۔ تم منفرد ہو، اور تمام خدشات اس کی اس بات کے ساتھ غائب ہو گئے۔ وہ یہ سن کر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے۔ ان کی نئی زندگی کی ابھی شروعات ہی ہوئی تھی اور وہ شخص اسے کئی بار حیران کر چکا تھا۔ جانتی ہو منفرد کون ہوتا ہے؟ نینا کے کچھ نہ کہنے پر اس نے خود ہی سوال کر ڈالا۔ وہ اس سوال کی امید اس سے کر رہا تھا جو اس وقت اسے خاموشی سے بس دیکھے جا رہی تھی۔ جانتی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے مطابق منفرد کون ہوتا ہے؟ اس نے بھویں اچکائیں اور زیر لب ہلکا سا مسکرائی۔ تو سنو، اس نے کہا تو نینا ذرا چوکنا ہوئی۔ اس نے ایک تکیے کو اپنی گود میں رکھا اور پھر اس پر اپنی کوہنی رکھی، پھر ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ٹکایا۔ وہ اسے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے مطابق منفرد کون ہوتا ہے؟ یہ واقعی کافی دلچسپ تھا۔ منفرد وہ ہوتا ہے جس میں ایسی خاص باتیں ہوں جو دوسروں میں نہ ہوں۔ براق نے کہنا شروع کیا، لہجہ نرم اور گہرا تھا۔ مجھ میں ایسی کیا خاص باتیں ہیں؟ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ براق اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا۔ اب کی بار حیرانی کی وجہ سلطانہ تھی۔ وہ کیسے اسے کچھ نہیں کہہ پایا جب سلطانہ نے سلطان کا اصول توڑا؟ وہ یقیناً کافی حیران ہوا تھا۔ سلطانہ کے آگے سلطان اپنے اصول اکثر بھول جایا کرتا تھا۔ اگر سلطانہ کے علاوہ کسی اور نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی ہوتی تو ضرور سلطان کی طرف سے یہ جملہ، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سنا جاتا۔ بہت سی، کوئی ایک ہو تو بتاؤں؟ اور اس کا جواب سن کر وہ مسکرائی، پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ وہ مسکرایا۔ اسے سلطانہ کی یہ ادا بے حد دل فریب لگتی۔ منفرد وہ ہوتا ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں پہ جا کر اثر کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الفاظ جب خلوص کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو وہ انسان کے دل اور اس کی روح کی گہرائیوں کو چھونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور منفرد وہ ہوتا ہے جو اپنے سے جڑے ہر شخص، ہر رشتے اور ہر شے کو نایاب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خود بہت زیادہ نایاب ہوتا ہے، بلکہ نایاب کا لفظ اس کے لیے کم پڑ جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ نینا کا دل محبت، خلوص اور خوشی سے بھر چکا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے پاس اپنی خوشی، محبت، خلوص اور شکر کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، کیونکہ دل کا حال الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ سورج کی تیز روشنی کھڑکی پر گرے پردوں میں سے گزرتی ہوئی سلطان اور سلطانہ کے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخ رنگ کی لہر بکھری تھی۔ وہ اور براق ساری رات ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے بعد اکٹھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سوئے تھے۔ اس وجہ سے آج اس کی آنکھ دیر سے ہی کھلی۔ دیوار پہ لٹکی وال کلاک پر وقت دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھی۔ 11 بج رہے تھے۔ وہ حیران تھی۔ اتنا وقت ہو گیا، آج تو امی اور بابا نے ناشتہ لے کے بھی آنا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، تکیے کے ساتھ رکھا سفید رنگ کا ریشمی دوپٹہ کندھے پر لیا تو اس کے ذہن کے پردوں پہ ایک دم کچھ کھٹکا۔ براق کہاں ہے؟
اس نے فوراً کمرے میں ارد گرد متلاشی نگاہ دہرائی۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ یکدم وہ الجھن کا شکار ہو گئی اور پھر اچانک دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ آ جاؤ، اس نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو دروازہ کھلتے ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ نینا کیسی ہو؟ میرائے خوش دلی سے کہتے اس کے قریب آئی۔ وہ دونوں چند لمحے آپس میں خوش دلی سے باتیں کرتی رہیں۔ میرائے، براق کہاں ہیں؟ چند لمحے بعد اس نے پوچھا تو میرائے کے چہرے پر ایک دم سے الجھن کے کچھ تاثرات ظاہر ہوئے۔ اف، براق آبے کا تو ہم کیا ہی کریں، آج انہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا اور وہ ہیں کہ بس چلے گئے۔ اس نے اکتاہٹ اور بیزاری کے ملے جلے لہجے میں کہا تو وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ چلے گئے؟ کہاں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ انہیں کوئی کام پڑ گیا تھا۔ انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ اس کے لیے یہ بات چونکہ عام سی تھی اس لیے اسے اس بات کی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ براق کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن نینا کے لیے یہ سب عام نہیں تھا، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بات معمولی نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر اس کی شادی کے پہلے دن ہی اسے کہیں بغیر بتائے چلا جائے۔ کام پڑ گیا تھا؟ کوئی ضروری کام؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ہاں، لگ تو ایسا ہی رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، وہ ایک افسر ہیں، انہیں کبھی بھی کوئی بھی کام پڑ جاتا ہے، وہ جلدی آ جائیں گے۔ اس نے دوستانہ لہجے میں کہہ کر اس کے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میں پھر جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں۔ اچھا، وہ میں نے بتایا تھا نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ الماری کی جانب بڑھی۔ کیا؟ میرائے نے پوچھا اور ساتھ ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہی کہ آج امی اور ابا ناشتہ لے کر آئیں گے، یہ ہم پاکستانیوں کی ایک رسم ہے۔ اس نے اسے یاد دلایا۔ وہ اب الماری میں سے ہینگرز ادھر ادھر کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، بلکہ حلیمہ آنٹی کی کال بھی آئی تھی کچھ دیر پہلے۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ اس نے ایک ہینگر الماری سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ بس کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اور وہ یہ بھی پوچھ رہی تھیں کہ نینا میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی، تو میں نے بتا دیا کہ وہ ابھی سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو آپ کو ضرور کال کر لے گی۔ اس نے ساری بات بتائی۔ اس نے جواباً کھوئے کھوئے سے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم انہیں کال کر لینا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ہاں، میں کال کر لوں گی، اس نے اداسی کے عالم میں کہا۔ امی اور بابا جب آئیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ براق اپنی شادی کے پہلے دن ہی گھر پر نہیں ہے؟ اس کی سیاہ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ دل اور دماغ میں بہت سے خدشات نے گھر کر لیا۔ ویسے انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو ایک فوجی افسر ہیں، بلکہ وہ تو ایک کمانڈر ان چیف ہیں، انہیں تو کبھی بھی کوئی بھی کام پڑ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہی، لیکن سب بے سود رہا۔ سنہری سنگھار میز پر میک اپ اور جیولری نفاست سے سجی تھی۔ وہ ایک سی گرین کلر کے لمبے لہراتے ہوئے فراک میں ملبوس تھی جس کے اوپر سفید رنگ کے پھولوں کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے کندھے کے ایک جانب گہرے سی گرین کلر کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں میں چاندی کی نازک بالیاں پہنی۔ ریشمی بال جو کہ کمر کو چھو رہے تھے انہیں اس نے کھلا ہی رہنے دیا۔ کچھ لمحے پہلے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ انہیں باندھ لے، لیکن پھر براق کا خیال آتے ہی اس نے انہیں نہیں باندھا۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا ہی میک اپ کیا تھا۔ اسے ہلکا میک اپ ہی پسند تھا، ڈارک میک اپ تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دل کے ہر کونے میں اداسی چھائی تھی۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ کچن میں جانے ہی لگی تھی کہ تبھی جیمرے خاتون نے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت لیونگ روم سے باہر نکل رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی، پیار اور محبت کے تاثرات خوب جھلک رہے تھے۔ اس کے پاس آتے ہی انہوں نے اسے نرمی سے گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو پیار سے چوما۔ وہ مسکرائی۔ اے ماشاء اللہ، کس قدر پیاری لگ رہی ہو تم نینا، انہوں نے قابل ستائش انداز میں خوش دلی سے کہا۔ تھینک یو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میں نے ناشتے میں کتنا کچھ بنایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے جانے لگیں۔ ان کی اس بات نے نینا کو ایک دم مزید پریشان کر دیا۔
जैमरे खातून वो कुछ कहने ही लगी थी कि तभी जैमरे खातून ने उसकी बात काट दी। क्या? तुमने मुझे क्या कहा? उन्होंने उसका हाथ छोड़कर उससे संजीदगी से पूछा। उसके अब्रू नासमझी से सुकड़ गए। जैमरे खातून? उसने धीरे से शाने उचकाए, लहजा धीमा था। आज के बाद तुम मुझे जैमरे खातून नहीं बुलाओगी, उन्होंने कहा तो नैना के अज़ाब परेशानी से तन गए। तुम मुझे आने कहा करो, ठीक है? और एकदम उसके तने हुए असाब ढीले हुए वो खुलकर मुस्कुराने लगी। ओके तो जैम आने, वो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नाश्ता अम्मी और बाबा वगैरह ला रहे हैं, उसने उन्हें याद दिलाया। हाँ मुझे याद है, लेकिन मैंने फिर भी ये सब इसलिए बनाया है ताकि दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के खानों का जायका चख सकें। क्यों, सही किया ना मैंने? उन्होंने एक आंख दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई। जी, उसने इस बात में सर हिला दिया। उनकी बात गलत भी ना थी। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। वो उसे किचन में ले गई और वहाँ जाकर उसे अपने हाथ से बनाए गए खाने दिखाने लगी। उनके घर में एक मुलाजिमा भी थी, परवीन, लेकिन वो सिर्फ नाम की मुलाजिमा थी क्योंकि घर के ज़्यादातर काम जैमरे खातून खुद ही कर लिया करती थीं और उनकी इस आदत से बुर्राक और मीराए दोनों काफ़ी तंग थे। नैना के घर वाले पहुँच चुके थे। उनके आते ही उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। अगर उन्होंने बुर्राक का पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे। जैमरे खातून परवीन के साथ किचन में थीं। नैना सबसे मिलने के लिए ड्राइंग रूम में आ गई। हलीमा साहिबा उसे देखकर फ़ौरन खुश दिली और पुरजोशी के साथ उसकी जानिब बढ़ीं और उसे प्यार से गले लगा लिया। उनकी आंखें नम सी थीं। उसका दिल एकदम रोने को चाहा, लेकिन उसने अपने आंसुओं को काबू में रखा। इसके बाद वो एहसन साहब, अली और अरीहा से मिली। चंद रस्मी सी बातों के बाद हलीमा साहिबा उस सवाल तक पहुंची जिसका नैना को डर था। बुर्राक कहाँ है? उन्होंने इर्द गिर्द नज़र दोहराते हुए पूछा तो वो बहुत घबरा गई। दिल की दौड़ तेज़ थी, बहुत तेज़। वो अम्मी, वो मुतज़ब्ज़ब से अंदाज में कहने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। उसका फ़ोन बज रहा था। ओह, लगता है मेरी कॉल आ रही है, मैं ज़रा फ़ोन चेक करके आई। वो ये कहते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकली। उसका फ़ोन बाहर टेबल पर ही पड़ा था जिसे वो जैमरे खातून के साथ किचन में जाते हुए छोड़कर चली गई थी। उसने सुबह से वैसे भी मोबाइल चेक नहीं किया था। यहाँ तक कि मीराए के कहने के बावजूद उसे हलीमा साहिबा को फ़ोन करना भी याद नहीं रहा था। मोबाइल को पकड़ते ही वो फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुँचने तक फ़ोन कॉल बंद हो चुकी थी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो वो कोई अनजान नंबर था। नंबर देखकर उसे ये समझ आ गई कि वो नंबर ना ही पाकिस्तान का था और ना ही तुर्की का। वो आहिस्तगी से बेड पर बैठी। मोबाइल को एक जानिब रखते ही उसने अपने सर पर हाथ रखा। उसका सर काफ़ी दर्द कर रहा था। ये उसके साथ हमेशा से होता था। परेशानी के वक्त उसका सर शदीद दर्द करने लग जाता था। तुम ठीक हो? किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा तो वो घबरा कर बेड से उठी। उस शख्स को यहाँ देखते ही वो हैरान रह गई थी। आप कब आए? उसने हैरानी से पूछा तो बुर्राक हल्का सा मुस्कुराया। वो उस वक्त ड्रेस शर्ट और जीन्स में मलबूस था। मैं बस कुछ ही देर पहले। तुम ठीक हो? उसने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया। वो लब काटने लगी। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुराई। स्याह आंखें चमक उठीं। लहजा गहरा था। आंटी अंकल वगैरह आ गए? ये पूछते हुए वो सिंगार में इसकी जानिब बढ़ा। उस पर से अपना वॉलेट और अपनी घड़ी उठाकर उन्हें दराज में रखने लगा। उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन अभी तक रोशन थी। उसे देखकर नैना को समझ आ गई कि वो जब इधर आया था तो कॉल करने में मसरूफ़ था, इसलिए पहले उससे मिल नहीं सका। जी, वो सब नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उसने बताया। अच्छा, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, उसकी जानिब पलटकर नरमी से उसने कहा। ठीक है, उसने जवाबन इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम जाओ, उनके पास बैठो, उन्हें कंपनी दो। वो हल्का सा मुस्कुराया। बुर्राक बाथरूम में चेंज करने चला गया। नैना उसे यूं जाता देखती रही। ये शख्स उसे यूं हैरान कर देता था कि वो चंद लम्हे ये समझने में ही गुजार देती थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब वो परेशान नहीं थी। तने हुए आसाब भी ढीले पड़ गए थे।
स्याह आंखें बेहद रोशन थीं, बेहद रोशन। डाइनिंग टेबल पर पाकिस्तानी खाने के साथ साथ टर्किश खाने भी सजे थे। ये दो मुल्कों का मिलन काफ़ी खूबसूरत था। वैसे वो थे तो एक ही कौम, क्योंकि मुसलमान तो एक ही कौम हैं। सब नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। इधर उन सब के दरमियान आपस में बहुत सी बातें होती रहीं। ज़्यादातर बातें एहसन साहब, अरीहा, अली और बुराक ही करते रहे थे, लेकिन जो भी बातें वहाँ की जा रही थीं वो सब दिल को सुकून और इत्मीनान बख्श रही थीं। तो बुराक भाई, कब लेके जा रहे हैं आप मुझे सुल्तान अहमद मस्जिद? और हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कपादोकिया भी जाना है। बताएं ना, कब लेकर जाएंगे? उसके सवाल पर वो मुस्कुराया और जवाब देने के लिए लब खोले, तभी हलीमा साहिबा बोल उठी, अरीहा बेटा, जल्दी खाना खा लो। उन्होंने उसे टोका। वो बातों में लगकर खाना बेहद सुस्त रवि से खा रही थी। अम्मी, कोई बात नहीं ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। हमने जाना है, इसलिए कह रही हूँ, उन्होंने कहा तो नैना खाना खाते हुए ठहर गई। जाना है? इतनी जल्दी? उसने फौरन पूछा। हाँ, वो होटल जाकर पैकिंग भी करनी है। उनकी इस बात पर नैना मज़ीद हैरान हुई। बुर्राक और जैमरे खातून ने उनसे कहा था कि वो तुर्की में होटल के बजाय उन्हीं के घर में रह लें, लेकिन एहसन साहब ना माने। पैकिंग? उसने अबरू सुकेड़ते हुए पूछा। हाँ, पैकिंग। हम कल पाकिस्तान वापस जा रहे हैं ना? उनके ये अल्फाज सुनकर नैना का दिल जैसे यकदम बहुत से जज्बात से भर गया। बुर्राक ने एक मर्तबा नैना को देखा, जिसके चेहरे पर उदासी के तासुरात यकदम झलकने लगे थे। क्या अम्मी, आप लोग इतनी जल्दी? उसने कहना चाहा, लेकिन एहसन साहब ने उसकी बात काट दी। बेटा, वो अली को भी एक ज़रूरी काम पड़ गया है और मेरे भी दफ्तर के काफ़ी काम इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए अब जल्दी जाना ही बेहतर है। हम तो आज ही चले जाते, लेकिन तुम्हारा वलीमा है इसीलिए रुक गए। उन्होंने उससे नरमी से कहा तो नैना ने उदासी से सर झुका लिया। वो प्लेट में यूं ही चम्मच चलाए जा रही थी। हलीमा आंटी, आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते? नैना काफ़ी उदास हो जाएगी। मीराई ने नैना के चेहरे पर उदासी के तासुरात देखने के बाद नरमी से उनसे कहा। हैं नैना, तुम हमसे उदास भी होती हो? तुम तो हमसे इतने दिन दूर ही रहती हो, इसलिए तुम्हें इतना फील तो नहीं होगा, राइट? अली ने अब की बार एक आंख दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो उससे सिर्फ मजाक कर रहा था। नैना ने फीका सा मुस्कुराकर सर झटका। अली? हलीमा साहिबा ने फ़ौरन उसे टोका। मजाक कर रहा था? उसने शाने उचका दिए। नैना का दिल काफ़ी दुखी था। पहले वो जब भी कहीं जाती थी तो उसे ये उम्मीद होती थी कि उसने वापस उन्हीं के पास आना है, लेकिन अब ये उम्मीद न थी। अब तो अगर उनसे मिलने जाना भी था तो वो कौन सा मुस्तकिल होना था। यही तो इस दुनिया की हकीकत है जिसका सामना वो अब कर रही थी। और सिर्फ वो ही नहीं, इस हकीकत का सामना तो हर लड़की करती है। अरीहा, जो कि अभी भी खाना सुस्त रवि से खा रही थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और फिर वो मुस्कुराहट पूरे चेहरे पर फैल गई। बाबा, नैना आपी हमें बहुत मिस करेंगी, क्यों ना मैं उनके पास यहाँ कुछ दिन के लिए रह लूँ? वो यकदम चहक कर बोली। एहसन साहब और हलीमा साहिबा दोनों के माथे पर सिलवटें नुमायाँ हुईं। उफ, इस लड़की का क्या करें? हलीमा साहिबा ने तासुफ से सर झटका। एवत, अरीहा बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी, इस तरह नैना को भी कंपनी मिल जाएगी। बुर्राक ने कहा तो नैना ने उसे मुस्कुरा कर देखा। अरीहा तो मज़ीद चहक उठी थी। हाँ बस, फिर डन करते हैं, मैं इधर ही रहूँगी और फिर हम लोग सुल्तान अहमद मस्जिद। और फिर हलीमा साहिबा ने उसकी बात काट दी। मैडम जी, आपके इस महीने के आखिर में मैट्रिक के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, उन पर फोकस करें और ये प्लान फिर कभी सही, ठीक है? उन्होंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। वो जवाबन खामोश रही। खाने की रफ्तार भी अब कुछ तेज़ हो गई थी। माँ की डांट में वाकई काफ़ी असर होता है। बुर्राक और नैना की रिसेप्शन सेरेमनी यानी वलीमा हिल्टन इस्तांबुल बोमोंती होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में रखा गया था। ये इस्तांबुल के क़ल्ब में वाक़ है। ये होटल अपने मरकज़ी मकाम और मुख्तलिफ़ पुरकशिश मकामात तक आसान रसाई के लिए जाना जाता है। जैसे ये इस्तांबुल एयरपोर्ट से सिर्फ 25 किलोमीटर फासले पर है, और तो और टाक्सम स्क्वायर और बासफोरस जैसे अहम मकामात भी इससे मुनासिब फासले पर ही हैं।
اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک شہر کے مناظر اور آبنائے باسفورس کے خوبصورت نظارے ہیں، خاص طور پر اونچی منزلوں اور تقریب کی مخصوص جگہوں سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شادی کی تقریبات اور استقبال کے لیے ایک شاندار پس منظر فراہم کرتا ہے۔ جیمرے خاتون نے یوسف بے اور ان کے پورے خاندان کا نام بھی ولیمے کے مہمانوں کی لسٹ میں ایڈ کروا دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ یوسف بے اور ان کی بیوی ولیمے پر آئے تھے، لیکن نازلی نہیں آئی تھی۔ اگر وہ آ بھی جاتی تو براق کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اریحہ تو آج بھی اس ہوٹل کی ایک ایک جگہ کی تصویریں لینے میں مگن رہی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ ترکیے سے واپس جائے۔ نینا احسن جب بھی کسی تقریب میں جاتی اسے ہمیشہ الگ سے اہمیت دی جاتی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کافی مشہور صحافی تھی۔ لوگ اس کی رائے کو اہمیت دیتے تھے، اسے سننا پسند کرتے تھے۔ جس تقریب میں وہ جاتی وہاں اس کی قابلیت کے چرچے ہو رہے ہوتے تھے، لیکن آج اسے اہمیت پہلے سے کچھ زیادہ مل رہی تھی۔ ایک تو وہ دلہن تھی، اس لیے ہر کسی نے اسے اہمیت دینی ہی تھی، لیکن یہاں یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ وہ براق یامان کی بیوی تھی، مطلب کمانڈر ان چیف کی بیوی۔ اس لیے صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ بے حد خوش تھے۔ انہیں اس وقت نینا پر بہت فخر ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ براق سے بھی جو شخص ملتا وہ نینا کی ضرور تعریف کرتا۔ اس کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر کو تو ہر کسی نے تعریف سے دیکھا، اور پھر اس نے 1 ماہ پہلے جو ڈاکیومنٹری ترکیے پر بنائی تھی وہ بھی اس نے اپنے نیوز چینل کو دے دی تھی، جسے انہوں نے اپنے چینل سے اس کے نام سے ہی نشر کیا۔ وہ ڈاکیومنٹری بھی اچھی خاصی مقبولیت حاصل کر پائی تھی۔ اس کے چرچے بھی سوشل میڈیا پر ہر جگہ ہوئے تھے، کیونکہ اس نے اس ڈاکیومنٹری میں ترکیے کے مشہور مقامات کے ساتھ ساتھ ان مقامات کے بارے میں بھی بتایا تھا جو خاصے مشہور نہیں، لیکن اگر ان مقامات کا وزٹ کر لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی وقت آنے کے ساتھ ساتھ خاصی مقبولیت حاصل کر لیں گے۔ نینا احسن کی اس ڈاکیومنٹری کی وجہ سے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا کہ ضروری نہیں کہ کسی ملک میں جا کر صرف ان کے مشہور مقامات کا ہی وزٹ کیا جائے، بلکہ ان مقامات کو بھی منظر عام پر لانا چاہیے جن کو ابھی تک ٹھیک سے منظر عام پر لایا نہیں گیا۔ براق یامان اور نینا احسن کو یہ اہمیت اور یہ عزت اللہ نے ہی بخشی تھی۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اگلے دن احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ وغیرہ پاکستان واپس جا چکے تھے۔ نینا ان کے جانے کے بعد کافی اداس تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ براق صبح سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام سے چلا گیا۔ میرائے اور جیمرے خاتون سے کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے ٹیرس میں موجود تھی۔ ہر طرف چھائے اس دوپہر کے رنگوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ معتدل ہوا چلتی ہوئی اس کے ریشمی بالوں کو لہرا رہی تھی۔ اس کے بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے۔ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین آن کی اور پھر اس نمبر کو دیکھا جس سے اسے کل کال آ رہی تھی۔ جب سے اس نے اقوام متحدہ میں جا کر وہ تقریر کی تھی تب سے اسے اسی طرح کے انجان نمبر سے کالز موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ سب اب اس کے لیے روز کا معمول بن گیا تھا۔ ویسے ایک صحافی کے لیے انجان نمبر سے کال موصول ہونا ایک معمولی سی بات ہوتی ہے۔ اس کو اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے پہلے بھی انجان نمبر سے کال موصول ہوا کرتی تھیں، مگر وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں جتنی اس کے اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد آنا شروع ہوئیں۔ اسے اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے پہلے جن نمبر سے کالز موصول ہوا کرتی تھیں وہ پاکستان کے نمبرز ہوتے تھے۔ کانٹیکٹ لسٹ کو بند کرنے کے بعد اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا۔ میسیجز لسٹ میں جن لوگوں کے نام دکھائی دے رہے تھے ان میں سے ایک نام ایسا تھا جس کی اسے توقع نہ تھی۔ براق کے میسیجز؟ اور تو اور اسے براق کے میسیجز صبح کے 8 بجے موصول ہوئے تھے۔ اس نے آج بھی صبح سے اب تک واٹس ایپ چیک نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کے اور کسی کے بھی میسیجز نہ ہی پڑھ سکی اور نہ ہی ان کے جواب دے سکی۔ اس کے میسیجز کھولتے ہی وہ حیران ہوئی۔ وہ چند سطور تھیں جو ترک زبان میں تحریر تھیں۔ براق کو جب یہ معلوم ہے کہ مجھے ترک نہیں آتی تو انہوں نے مجھے یہ سب ترک میں کیوں بھیجا؟ وہ ناسمجھی سے زیر لب کہہ رہی تھی۔ وہ براق کے میسیجز بار بار پڑھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آنے کے باعث اس نے سہارا لیا گوگل ٹرانسلیٹ کا۔ ان سطور کو ترکچے کے حصے میں پیسٹ کرنے کے بعد انگریزی کے حصے میں ان سطور کا ترجمہ لکھا ہوا آ گیا۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف،
Me and you are like a candle and it's a flame. When your light goes, a part of me dies. इन सुदूर को पढ़कर उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट उभर आई। उसकी उदासी जैसे एकदम गायब सी हो गई। ये शख्स लोगों को हैरान करने के साथ साथ उदास लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का फ़न भी जानता है। इंटरेस्टिंग, उसने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। अब वो सोच रही थी कि वो उसे क्या जवाब लिखकर भेजे। फिर उसके जहन में एक ख़याल आया, हाँ ये ठीक रहेगा। ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए उसने गूगल पर कुछ सर्च करना शुरू किया। फिर उसने बुर्राक को एक मैसेज टाइप करके भेजा, थैंक यू माय डियर हस्बैंड। मैसेज भेजने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर एकदम खुलकर मुस्कुराई। सब कुछ कितना हसीन था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। सूरज गुरूब होते ही आसमान खूबसूरत रंग के कैनवस में तब्दील हो गया। गुलाबी, नारंगी और जामनी रंग की लहरें एक दूसरे के साथ मिल गईं, जो एक मशहूर कुन नज़ारा बन गया। वो दोनों लिविंग रूम में सोफ़े पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे चाय पी रहे थे। ये तुर्क चाय थी जो मीराए ने अपने और उसके लिए बनाई थी। जैमरे खातून से भी उसने पूछा था कि वो अभी चाय पीना चाहेंगी या नहीं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। वो आराम करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने चाय से मना कर दिया। नैना, मुझे वैसे कभी कभी यकीन नहीं होता। मीराए ने चाय का एक घूंट लेते हुए अबरू उचकाकर कहा। किस बात का? उसने भी चाय का एक घूंट लिया, फिर पूछा। यही कि तुम मेरी दोस्त से मेरी भाभी बन गई। उसकी बात सुनकर नैना हंसने लगी। बस कुदरत के खेल हैं सारे। उसने ज़रा से शाने उचका दिए, फिर चाय के 2-3 घूंट भरे। एवत, मीराए ने उसकी बात से मुत्तफ़िक़ होते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें मालूम है 1 महीने बाद एक अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है। उसने चंद लम्हे बाद नैना को काफ़ी पुरजोश अंदाज में बताना शुरू किया, तो वो उसकी बात पूरी तवज्जो के साथ सुनने लगी। इसमें तुर्की की तमाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स आ रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और फिर उसने एक चाय का घूंट लिया। नैना के चेहरे पर मुसरत की कई लहरें उभरीं। मतलब इसमें साल के बेहतरीन सोशल वर्कर्स का ऐलान किया जाएगा? उसने खुशी और पुरजोशी के आलम में पूछा। एवत, उसने शाने उचकाए। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हें अवार्ड ज़रूर मिलेगा। और उसकी इस बात पर जैसे मीराए को यकीन नहीं था। वो ये सुनकर चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। चाय का कप सामने मौजूद मेज़ पर रखने के बाद उसने कुछ नाउमीदी से कहा। नैना अभी तक चाय पी रही थी। क्यों? उसे हैरत हुई, वो इतनी नाउमीद क्यों थी? बस वैसे ही, उसने कहा तो नैना कुछ समझ ना सकी। अगर तुम बताना चाहो तो हो सकता है मैं तुम्हें कुछ गाइड कर दूं। लहजा पुरखुलूस था। वो जानती थी कि मीराए गलत सोच रही है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। मैं बहुत गुनाहगार हूँ नैना। अल्लाह मुझ जैसे शख्स को भला क्यों कोई कामयाबी देगा। मीराए की नीली आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने ये सब सर झुकाकर नदामत भरे अंदाज में कहा था। क्या सिर्फ तुम गुनाहगार हो? उसकी बात सुनने के बाद उसने कहा तो मीराए ने उसकी जानिब हैरानी से देखा। मतलब? वो कुछ समझ ना सकी। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को किसी काबिल ना समझें। तुमने अगर अपनी गलतियों को पहचान लिया है और उनसे सीख लिया है तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है ना? लहजा बेहद नर्म था। उसकी बातें मीराए के दिल में मौजूद नाउमीदी और मायूसी की लहरों को जड़ से उखाड़ रही थीं। और जहाँ तक बात है कामयाबी की, तो अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। उसने अपनी बात मुकम्मल की। उसने भी अपना चाय का कप मेज़ पर रख दिया, लेकिन उसकी चाय अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। वो ठंडी हो चुकी थी। लेकिन मैंने इतने गुनाह किए हैं, मुझे लगता है अल्लाह मुझे कामयाबी नहीं देगा। उसने कुछ बिखरे बिखरे से अंदाज में सर झुकाए हुए कहा। मीराए, अल्लाह हम इंसानों की तरह आपकी खामियों को देखकर आपकी बाकी तमाम नेकियों को नज़रअंदाज नहीं कर देता। तुम जानती हो हम अल्लाह के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? उसकी ये बात सुनकर वो एकदम चौंकी। उसे ये कभी किसी ने नहीं कहा था। हर कोई हमेशा से उसे यही बताता आया था कि अल्लाह आपके गुनाहों की वजह से आपसे नफ़रत करने लग जाता है, वो आपको कामयाब नहीं करता। इधर आपने गुनाह किया,
ادھر آپ کو وہ اس گناہ کی سزا دے گا۔ لیکن نینا کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہم اللہ کے بارے میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری باقی تمام نیکیاں بھول جائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ لیکن جانتی ہو ایسا کون کرتا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی تو میرائے کا دل آہستہ آہستہ روشن ہو رہا تھا۔ کون؟ اس نے فوراً سے سوال کیا۔ ہم، انسان، جواب بھی فوراً ہی دیا گیا۔ اس کی یہ بات سن کر میرائے نے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر تمام باتوں کو یاد کرنے کے بعد وہ اس کی اس بات سے بھی متفق ہو گئی۔ تو کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اس نے پوچھا۔ اب کی بار اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو ضرور، اس نے بہت امید سے جواباً کہا۔ چاہے جتنے بھی زیادہ گناہ ہوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ہاں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اگر میں تمہیں اپنی غلطیاں بتانا چاہوں تو؟ چند لمحے بعد اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم مجھے اپنی غلطیاں مت بتانا اور نہ ہی میرے علاوہ کسی اور کو اپنی غلطیاں بتانا۔ میرائی کے ابرو ناسمجھی سے گھٹے ہوئے۔ کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عیبوں پر سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ میرائی کا دل اب بہت سے خدشات سے دور ہو چکا تھا۔ دل میں اب نا امیدی کی جگہ امید نے لے لی تھی۔ بدگمانی اور مایوسی کی تمام لہریں فنا ہو چکی تھیں۔ رات نے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ تینوں کھانا کھا چکی تھیں۔ جیمرے خاتون کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر یوں ہی ٹہلتی رہیں اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ میرائی بھی کچھ دیر نینا کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیمرے خاتون کی طبیعت خراب تھی، اس لیے رات کا کھانا پروین نے بنایا تھا۔ نینا بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کل سے اپنے تجزیے وغیرہ دوبارہ شروع کرنے جا رہی تھی۔ آن لائن دوسرے چینلز کے ساتھ کنیکٹ ہو کر وہ آرام سے اپنے تجزیے کر سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھی۔ اس کی لمبی اور مخروطی انگلیاں ایک کے بعد ایک لیپ ٹاپ کے بٹنوں کو چھو رہی تھیں، جس کی ٹک ٹک کی آواز کمرے کی خاموشی میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ لیپ ٹاپ پر وہ اپنا اس ہفتے کا شیڈیول آرگنائز کر رہی تھی کہ کس دن کون سے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو کر تجزیہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو سامنے دیوار پر لٹکی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور براق اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے اس بات کو زیادہ دل سے نہیں لگایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک فوجی افسر کی بیوی ہونا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور وہ ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر پر شک کرے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک گہرا سانس لیا۔ کام کرنے کی وجہ سے اس کے کندھوں میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا۔ وہ براق کا انتظار کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ رات کی خاموش گہرائیوں میں اس کی دھڑکنیں سست ہونے لگیں اور اس کا جسم آرام کے گلے لگ گیا۔ پلکیں بند ہونے لگیں اور جلد ہی دنیا اس کے سامنے سے مٹ گئی۔ اس کے ساتھ ایک تکیہ پڑا تھا جس پر سر رکھ کر وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ کمرے میں بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ چند لمحے خاموشی ہر سو چھائی رہی اور پھر یکلخت کمرے کی خاموشی میں کسی نے خلل پیدا کیا۔ وہ آواز کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی تھی۔ اس کے بعد بھی خاموشی میں خلل جاری رہا اور یہ خلل اب کسی کے قدموں کی آواز نے پیدا کیا۔ یہ آواز بیڈ تک آتے ہی رک گئی۔ اس نے بیڈ پر رکھی اوڑھنے والی چادر کو اٹھا کر اس کے اوپر احتیاط سے پھیلا دیا یوں کہ وہ جاگ نہ سکے، لیکن اس کی یہ احتیاط بے سود رہی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ آپ کب آئے؟ براق کو اپنے سامنے دیکھتے ہی اس نے حیرت زدہ سا ہو کر پوچھا۔ سیاہ آنکھیں گہری نیند سے اچانک جاگنے کے باعث گلابی پڑی ہوئی تھیں۔ میں ابھی ہی آیا تھا۔ تم سو جاؤ، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، وہ اس سے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ تو بس میری ایسے ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے انگلی کے پور سے ذرا سی آنکھ رگڑی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکتے ہوئے پوچھا۔ پانی لینے، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ کس کے لیے؟ اس نے ناسمجھی سے ذرا سے ابرو اچکائے۔ آپ کے لیے، اور سلطانہ کا جواب سنتے ہی سلطان لاجواب رہ گیا۔
کسی نے آج تک اس کے لیے اپنی نیند خراب نہیں کی تھی، اور وہ بھی صرف اسے پانی دینے کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو کافی خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ اس کو سوچوں میں گم دیکھنے کی وجہ سے نینا نے پوچھا۔ نہیں، میں خود پانی پی لوں گا، اس نے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں لے آتی ہوں نا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے یوں چاہتا دیکھتا رہ گیا۔ آج اسے سلطانہ نے کافی لاجواب کر دیا تھا۔ وہ آہستگی سے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد نینا شیشے کے گلاس میں پانی لیے کمرے میں آئی۔ براق کو وہ گلاس دینے کے بعد وہ جانے ہی لگی تھی کہ براق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے پانی پیتے ہوئے آنکھ سے صوفے کی ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ براق کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھی۔ وہ اس وقت سیاہ ریشمی لمبے فراک میں ملبوس تھی، بال کیچر میں بندھے تھے۔ میں نے سوچا اب تم جاگ ہی گئی ہو تو کچھ باتیں کر لیں۔ اس نے شیشے کا گلاس ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پر رکھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ براق کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ براق، ناٹ اگین۔ اس نے ذرا سی آنکھیں موندی، پھر مسکرائی۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرانے لگا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے صرف اس کے منہ سے سننے کے لیے پوچھا تھا۔ صبح بھی آپ نے مجھے جو میسج کیا تھا وہ ترکچے میں تھا، اور ابھی بھی آپ ترکچے ہی بول رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا مجھے ترکچے نہیں آتی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں میں۔ انداز ہلکا پھلکا تھا۔ تو پھر آپ ایسے کیوں؟ وہ کہہ رہی تھی تو براق نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ ان باتوں کو چھوڑو، بتاؤ میں نے ابھی جو کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو نینا کچھ اکتا سی گئی۔ میں نے ابھی تو کہا ہے کہ مجھے ترکچے نہیں آتی، سلطانہ نے اسے یاد کروایا۔ میں بھی تو بتا چکا ہوں کہ مجھے معلوم ہے، اور اب کی بار سلطان نے بھی تنگ آ کر کہا۔ نینا اسے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، نینا کے چہرے پر خفگی کے تاثرات دیکھنے کی وجہ سے براق نے کہا۔ اس نے جواباً ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے مجھے معاف کر دو۔ اور یہ سن کر نینا کو حیرت سے زیادہ غصہ آیا۔ کیا؟ آپ نے مجھے صرف یہ کہنے کے لیے اتنا تنگ کیا؟ اس کی خفگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اور براق کی یہ بات سن کر نینا کو مزید غصہ آیا۔ کس بات کی معافی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ میں آج تمہیں ٹائم نہیں دے سکا۔ اور یہ سن کر اسے تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ اسے اس کا احساس تو ہے۔ لیکن میں نے آپ کی اس بات کو اتنا فیل نہیں کیا براق، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں جانتا ہوں، لیکن تمہارے فیل کرنے یا نہ کرنے سے میں ٹھیک تو نہیں ہو جاؤں گا نا۔ میں نے غلط کیا، اسی لیے تم سے معافی مانگی۔ اور یہ سن کر خاموشی سے اسے چند لمحے دیکھتی۔ آخر وہ اسے کیا جواب دے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوکے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اس نے چند لمحے بعد کہا۔ دل سے؟ براق نے ترنت پوچھا تو نینا بہت تنگ آ گئی۔ ہاں دل سے، اس نے فوراً کچھ بلند آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے صرف سچ کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ صوفے سے اٹھا اور الماری کی جانب بڑھا۔ وہ صوفے پر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے آپ کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے۔ اور پھر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر نینا کو دیکھا۔ کیوں؟ وہ حیران نہیں، بہت حیران تھا۔ کیونکہ یہ میرا فرض ہے، اس نے شانے اچکا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ براق لاجواب ہو گیا۔ اسے ایک دم یاد آیا جب نینا نے پارک والے واقعے پہ براق کو شکریہ کہا تھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ وہ اس کا جواب دہرا رہی تھی۔ براق سمجھ گیا۔ اچھا، کدھر رکھے ہیں کپڑے؟ چند لمحے بعد اس نے ارد گرد ایک سرسری سی متلاشی نگاہ دہراتے ہوئے پوچھا۔ میں لا کر دیتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر الماری کی جانب بڑھی اور اس میں سے ہینگر میں سے کپڑے نکالے اور براق کو دیے۔ وہ کافی حیران تھا۔ آج تک وہ اپنے کپڑے خود استری کرتا رہا تھا۔ براق، آپ نے میرا میسج پڑھ کر رپلائی نہیں کیا؟ وہ کپڑے لے کر چینج کرنے کے لیے جانے ہی لگا تھا، تبھی اس نے کہا۔ میں تب رپلائی کرتا اگر مجھے اس کی سمجھ آئی ہوتی۔ اور یہ سن کر نینا سناٹے میں رہ گئی۔ مجھے بھی ترکچے نہیں آتی، لیکن میں نے پھر بھی اسے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا۔ آپ بھی ایسا ہی کر لیتے؟
براق کو وہ اس وقت بے حد معصوم لگی۔ وہ مسکرانے لگا اور پھر اس کے قریب بڑھا، اتنا قریب کہ اس کے پرفیوم کی مہک بھی اسے محسوس ہونے لگی۔ اچھا بتاؤ، کیا لکھا تھا تم نے؟ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ سے نرمی اور پیار سے سہلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ خفگی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی، لیکن اسے براق نے جانے نہیں دیا۔ اب تو تمہیں مجھے بتا کر ہی جانا پڑے گا۔ وہ سنجیدہ تھا، وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چند لمحے خفگی سے لب کاٹے اور پھر اسی خفگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے بس یہی لکھا تھا کہ تھینک یو، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ اسے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نہیں مان سکتا کہ اس لائن میں صرف تھینک یو لکھا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا لکھا تھا اس میں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اسے ایک بار پھر زچ کر رہا تھا۔ آپ خود ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا، اس نے کہا تو اس کے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ نینا، مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے براق نے کہا تو اب کی بار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ان نیلی آنکھوں کے سامنے بے بس تھی۔ اس میں لکھا تھا تھینک یو مائی ڈیئر ہسبینڈ، اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ یہ سن کر مسکرایا اور پھر نینا نے اپنے ماتھے پر اس کا لمس محسوس کیا۔ وہ یہ لمس کبھی نہیں بھول سکتی تھی کیونکہ اس میں محبت اور پیار سے زیادہ احترام شامل تھا۔ ویسے تم نے وہ میسج کس زبان میں لکھا تھا؟ اس نے پوچھا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عربی، اس نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ تو اب مجھے تمہارے لیے اور کتنی زبانیں یاد کرنی پڑیں گی؟ اور یہ سن کر وہ کھل کر ہنسی۔ براق اسے سحر زدہ سا ہو کر دیکھتا رہا۔ مجھے بھی عربی نہیں آتی، میں نے تو ویسے ہی گوگل پر سرچ کر کے آپ کو میسج لکھا تھا۔ اس نے چند لمحے بعد اسے تسلی دی کہ اب اسے اس کے لیے مزید اور کوئی زبان یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو تو دل فریبیے انداز نقش پا، موجے خرام یار بھی کیا گل کتر گئی۔ آج آسمان پر بادلوں نے پوری طرح سے اپنا روپ جمایا ہوا تھا۔ ہر طرف ہلکی سی دھند کا پردہ چھایا تھا۔ اس کے کمرے کی ہلکی سی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو کہ سکون کے جوہر سے آراستہ تھا، وہ نرمی سے کمرے کو سہلا رہا تھا۔ ویسے نینا، میرے کچھ اصول ہیں۔ وہ سنگھار میز کے آئینے کے بالکل سامنے کھڑا اور ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے یوں ہی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب کی بار جو اس نے بات کی تھی وہ نینا کے لیے کافی حیران کن تھی۔ ویسے وہ جانتی تھی کہ ایک فوجی افسر کی بیوی ہونے کا مطلب ہے بہت سے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، لیکن وہ اصول اسے اتنی جلدی جتائے جائیں گے اس کی امید اسے نہ تھی۔ اچھا، اور وہ کیا ہیں؟ سنگھار میز پر سے اس کی ریسٹ واچ اٹھاتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص میری بات نہ کاٹے، اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ اب تک ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر چکا تھا۔ اس نے اس کی جانب ریسٹ واچ بڑھائی، ساتھ ہی اس نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر بھی ہلا دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ ابھی تک قائم تھی۔ براق نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اسے کلائی پر ریسٹ واچ پہنانے لگی۔ کھڑکی سے آتا ہوا کا ہلکا سا جھونکا ابھی تک کمرے کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ وہ پلٹا اور کمرے کے دروازے تک بڑھنے لگا۔ نینا اس کے ساتھ ساتھ قدم ملاتی ہوئی چلنے لگی۔ وہ کافی تیز قدم چلتا تھا، یوں کہ نینا کو اس کے ساتھ قدم ملانے میں تھوڑی مشکل پیش آتی۔ وہ دونوں اب کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے نیچے جانے لگا۔ وہ بھی اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کا یہ اصول سننے کے بعد وہ دوبارہ ہلکا سا مسکرائی تو براق نے اسے ایک نظر سنجیدگی سے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ زیادہ سوال کرنا بھی مجھے نہیں پسند۔ وہ ابھی تک اپنے اصول اسے بتا رہا تھا اور وہ اس کا ہر اصول سننے کے بعد مسکراتی، یوں کہ وہ اس کے اصولوں کو صرف ایک مذاق سمجھ رہی ہو، اور وہ اس کی یہ مسکراہٹ بار بار نوٹ کر رہا تھا۔ بلا وجہ کی گفتگو سے تو مجھے سخت نفرت ہے، یہ کہتے کہتے وہ سیڑھیاں اتر چکا تھا اور پھر وہ سیدھا کچن میں جانے لگا۔ نینا بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے کچن میں جانے لگی۔ وہ کچن میں پہنچا تو نینا بھی اس کے چند لمحے بعد ہی کچن میں آ گئی۔ اچھا، تو بس یہی اصول ہیں یا اور بھی کچھ رہتا ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ براق کے چہرے کی سنجیدگی ابھی تک قائم تھی۔
ہمیشہ سے سلطان اپنی سلطانہ سے امتحان لیتا آیا، آج سلطانہ نے اپنے سلطان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ نہیں، بس اتنا ہی، اس نے اب کی بار کچھ سرد مہری سے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین آن کی اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ موبائل پر چند لمحے کے لیے میسیجز دیکھنے لگ گیا، یوں کہ وہ نینا کو جیسے نظر انداز کر رہا ہو۔ وہ اس کے برابر میں ہی کھڑی تھی۔ سلطان کے اصولوں پر آج تک اس طرح سے کوئی نہیں ہنسا تھا جس طرح سے آج سلطانہ ہنسی تھی، لیکن یہ تو ابھی صرف شروعات تھی۔ کافی بنانا ذرا؟ وہ موبائل پر میسیجز ہی دیکھ رہا تھا جب اس نے نینا سے تہمکانہ انداز میں کہا۔ وہ یہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی، کیونکہ اس کا لہجہ اس کے ساتھ تھوڑا مختلف تھا اور اس کی وجہ بھی وہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس کا مزید امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ نہیں، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں۔ دوسرا اصول سلطانہ کی جانب سے ٹوٹ گیا تھا، پہلا اصول تو وہ کئی بار توڑ چکی تھی۔ اس نے شانے اچکا کر کہا تو براق نے اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کچھ تھا جو نینا سمجھ گئی تھی۔ اسے یقیناً اس کی بات بری لگی تھی، وہ یہ سمجھ گئی تھی۔ وہ اس کا جواب سننے کے بعد کچن کی ایک الماری تک بڑھا اور پھر اس میں سے ایک شیشے کا جار نکالا۔ اس جار کا ڈھکن کھولتے ہی اس میں موجود کافی کے بینز دکھائی دینے لگیں۔ نینا سمجھ گئی کہ وہ خود کافی بنا رہا ہے، وہ بھی اسے ڈھیٹ بن کے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کافی بنانا آتی ہے؟ جب وہ کافی کے بینز پیس رہا تھا اس وقت اس نے مسکرا کر پوچھا اور ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ٹکا لیا۔ اس کی مسکراہٹ پر اور سوال پر یقیناً براق کو غصہ آیا ہوگا، ایسا نینا کو لگا، اور اس کا سوال سن کر براق نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کب سے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جب میں 12 سال کا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ایک گہری سانس لے کر سرد مہری سے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ وہ اب تک کافی کے بینز پیس چکا تھا اور اس کے بعد اس نے پانی اور دودھ کو چولہے پر ابالنے کے لیے رکھ دیا۔ کیسے؟ اس کی جانب سے ایک اور سوال پوچھا گیا تو اب کی بار اس نے چند لمحے کے لیے کوئی جواب نہ دیا۔ آنے کو ایک دن بناتے ہوئے دیکھی تھی۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے اپنے لہجے میں قائم سرد مہری کے ساتھ جواب دیا۔ زیادہ سوال کرنا بھی مجھے نہیں پسند۔ سلطان کا تیسرا اصول بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا، میں نے تو کافی بنانا سیکھی تھی جب میں 18 سال کی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ تب مہمان گھر پر آئے تھے اور میری امی کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے کافی کی فرمائش کی تو میں نے کافی کے پیکٹ کے پیچھے لکھے گئے طریقے پر عمل کر کے پہلی بار کافی بنانا سیکھی۔ اس نے کافی فاتحانہ انداز میں شانے اچکائے۔ اور معلوم ہے وہ کافی سب کو بہت پسند آئی تھی، اور پھر ستائشی انداز میں ابرو اچکائے۔ نینا نے جب تک اسے اپنی یہ پوری کہانی سنائی تب تک وہ کافی کے بینز کو ابلے ہوئے دودھ اور پانی میں ڈال چکا تھا۔ بلا وجہ کی گفتگو سے تو مجھے سخت نفرت ہے۔ آخری اصول بھی ٹوٹ چکا تھا۔ براق نے اس کی پوری کہانی سننے کے دوران اور سننے کے بعد بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی خاموشی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے نینا کی باتیں خاصی بری لگی ہیں۔ براق، اس نے چند لمحے بعد اسے پکارا۔ چہرے کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی اور اب چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ وہ یقیناً براق کے ٹھنڈے لہجے سے کافی گھبرا گئی تھی۔ ہاں؟ کافی کو ایک مگ میں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھے بغیر پوچھا۔ میں صرف مذاق کر رہی تھی، میں آپ کے اصولوں کی قدر کرتی ہوں اور ان کا احترام بھی، اس نے اب کی بار کچھ پریشانی سے کہا، اور ساتھ ساتھ وہ متذبذب سے انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ براق مگ میں کافی ڈالنے کے بعد اس کی جانب بڑھا۔ چہرے پر سرد مہری کے تاثرات ابھی تک قائم تھے۔ میں کوشش کروں گی کہ کبھی بھی آپ کے اصولوں کو نہ توڑوں، اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا تو اب کے تاثرات نینا کو مزید پریشان کر رہے تھے۔ براق بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے سرد مہری سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ہر ایک کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سو آپ کے بھی ہیں، تو میں آپ، اس کی خاموشی سے مزید پریشان اور گھبرا کر اس نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن براق نے اس کی بات کاٹ دی۔ نینا، میرے اصولوں کے مطابق عمل کرنا دوسروں پر فرض ہے، اس نے سنجیدگی اور کچھ تیکھے انداز میں کہا تو نینا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے لگا کہ وہ اس سے شدید خفا ہو گیا ہے۔ لیکن میری سلطانہ کے لیے ان اصولوں کو توڑنا فرض ہے، براق نے اسے وہ کافی کا مگ ہاتھ میں تھماتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس نے کافی کا مگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے فوراً حیرانی سے دیکھا۔
اس کی سرد مہری بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی نیلی آنکھوں میں حیرانی سے دیکھتی رہی۔ براق اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور حیرانی دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور پھر وہاں سے جانے لگا۔ آپ نے یہ کافی میرے لیے بنائی تھی؟ اس نے اس کی جانب مڑ کر حیرت زدہ سا ہو کر پوچھا تو وہ جاتا ہوا رک گیا۔ اس نے مڑ کر نینا کو دیکھا۔ پی کر بتانا کیسی بنی ہے۔ ویسے مجھے اپنی قابلیت پر کوئی شک نہیں، لیکن تمہارے کہہ دینے سے میرا اپنی قابلیت پر اعتماد مزید بڑھ جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پورے اعتماد انداز میں کہا تو اب کی بار نینا بھی کھل کر ہنس پڑی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے کیپیچینو پسند ہے؟ اس نے مسکرا کر ہلکے سے ابرو اچکائے۔ کیونکہ یہ میری پسند جو ہے، براق نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ نینا ہمیشہ کی طرح لاجواب ہوئی۔ وہ شخص اسے ہمیشہ لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ آخر کوئی اس طرح کسی کو بار بار حیران کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یہ بات سمجھ نہ آئی۔